समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने निसाबुन नहव का सबक नंबर 21 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी बारगाह में इसके 20 असबाक तफसील के साथ पेश किए थे। आज का जो सबक है वो हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल का बयान। हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल क्या हैं, कितने हैं, इनका अमल क्या है, इसके ताल्लुक़ से इस सबक के अंदर हम तफसील से पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। फरमाते हैं हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल का बयान। हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल वो हुरूफ़ जो फ़ेल के मुशाबे हैं, यानी हुरूफ़ में तादाद में ये फ़ेल के मुशाबे होते हैं, तो इनको फ़ेल हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल कहते हैं। वह हुरूफ़ जो फ़ेल के मुशाबे हों, वो हुरूफ़ जो फ़ेल के मुशाबे हैं, ये 6 हुरूफ़ हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता और लअल्ला, ये 6 हुरूफ़ हैं। अब इनके अहकाम क्या हैं, इन हुरूफ़ के अहकाम और फ़वाइद। नंबर 1, ये तमाम हुरूफ़ जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को नसब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। तो ये तमाम हुरूफ़ जो हैं, इनमें से जिसको भी दाखिल करेंगे मुब्तदा और ख़बर पर, तो मुब्तदा को नसब करेंगे और ख़बर को रफ़ा करेंगे। मुब्तदा को हर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल का इस्म और ख़बर को हर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल की ख़बर कहते हैं। मिसालों के ज़रिए समझें, जैसे इन्ना ज़ैदन आलिमुन। जब तक ये इन्ना इस पर दाखिल नहीं हुआ था तो तब तक ये था ज़ैदुन आलिमुन था, लेकिन जैसे ही इन्ना दाखिल हुआ तो जो इसकी मुब्तदा थी इसको इसने नसब दे दिया और जो इसकी ख़बर है वो मरफ़ू है। तो अब इस्म जो मुब्तदा है वो इसको कहेंगे, ये इन्ना का इस्म कहेंगे, हुर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल का इस्म कहेंगे, और ख़बर को हर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल की ख़बर कहेंगे। बेशक ज़ैद आलिम है, इनमें इसमें इन्ना हर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल है, ज़ैदन उसका इस्म है और इसी बिना पर ज़ैदन मंसूब है, और आलिमुन इस इन्ना की ख़बर है और ख़बर इसी बिना पर ख़बर मरफ़ू है। तो ख़बर जो होती है वो मरफ़ू होती है इनकी, और इस्म जो होता है वो मंसूब हुआ करता है। तो मुब्तदा और ख़बर दोनों होते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें से कोई भी दाखिल हो जाएगा तो मुब्तदा को नसब कर देंगे और ख़बर को रफ़ा। दूसरा नंबर कायदा, चूँकि हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल तादाद हुरूफ़ में मबनी बर फ़तह होने में, फ़ेल का माना देने में, नीज़ 2 इसमों पर दाखिल होने में फ़ेल की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल कहते हैं और इसी मुशाबहत की बिना पर ये अमल करते हैं। हुरूफ़ की तादाद यानी तादाद हुरूफ़ इनकी जो होती है, फ़ेल जिस तरह 3 हरफ़ी, 4 हरफ़ी, 5 हरफ़ी होता है, तो ऐसे ही जो होता है ये भी हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल भी इसी तरह से होते हैं। और फ़ेल का जिस तरह माना होता है ऐसी इनका माना होता है, और हक़ अख्तु के माना में होते हैं, तमन्नैतु के माना में होते हैं। नीज़ जिस तरह से फ़ेल 2 इसमों पर दाखिल होता है, यानी फ़ाइल और मफ़ूल पर, इसी तरह ये दोनों भी 2 इसमों पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा और ख़बर पर। इसी बुनियाद पर, इसी मुशाबहत की बिना पर ये अमल करते हैं। नंबर 3, हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल के इस्म और ख़बर के वही अहकाम हैं जो मुब्तदा और ख़बर के हैं। मुब्तदा और ख़बर के जो अहकाम हैं कि मुब्तदा और ख़बर में मुताबकत ज़रूरी है, इसी तरह हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल के इस्म और ख़बर में भी वही चीज़ ज़रूरी है। मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी, इनका इस्म मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर, इनका इस्म मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस वग़ैरह। सिवाय फ़र्क क्या है कि वो मुब्तदा और ख़बर का जो इस्म होता है वो जो होता है मरफ़ू होते हैं दोनों, और मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफ़ू होते हैं,
اور حرف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حرف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کے وہی حکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں، سوائے اعراب کے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جبکہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے مثال میں پیچھے دیکھا۔ اب فرماتے ہیں نیز حرف مشبہ بالفعل کی خبر کو نہ تو خود ان کے حروف پر مقدم کرنا جائز ہے اور نہ ان کے اسما پر۔ تو یہ فرق ہے کہ مبتدا اور خبر میں تھوڑا، یہ مبتدا اور خبر کی جو ہوتی ہے، مبتدا کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن حرف مشبہ بالفعل کی خبر کو نہ تو خود ان حروف پر مقدم کرنا جائز ہے اور نہ ان کے اسما پر، مگر خبر جب ظرف یا جار مجرور ہو تو اسما پر مقدم ہو سکتی ہے، جیسے اِنَّ فِی الدَّارِ زَیدًا، بے شک گھر میں زید ہے۔ یہاں دیکھیں کہ فی الدار یہ جار مجرور سے مل کر خبر ہے اور یہ مقدم ہو گئی اپنے اسم زید پر، تو خبر جب جار مجرور ہو یا ظرف ہو تو اپنے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن حرف مشبہ بالفعل پر مقدم نہیں ہوگی، جبکہ مبتدا اور خبر میں جو ہوتا ہے وہ خبر اپنے مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، مگر خبر جب جار مجرور یا ظرف ہو تو اسم اپنے اسما پر مقدم ہو سکتی ہے، جیسے اِنَّ فِی الدَّارِ زَیدٌ، تو فی الدار یہ خبر ہے اور زیدن اس کا اسم ہے، اور یہ خبر جو ہے زید اسم پر مقدم ہے۔ عام حالات میں جو ہے اس کی خبر کو ان کی اسما پر مقدم نہیں کر سکتے، لیکن خبر جب ظرف ہوگی یا جار مجرور ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر مقدم کر سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، بعض اوقات ان حروف کے بعد لفظ ما بھی آ جاتا ہے۔ ان حروف کے بعد انما، انما، تو اس طرح کانما، لیتما، تو بعض اوقات ان حروف کے بعد لفظ ما بھی آ جاتا ہے جو ان کو عمل سے روک دیتا ہے، جس کو ہم مائے کافہ بھی کہتے ہیں، جو ان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ فعلوں پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرما دو وحی کی گئی میری جانب کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ دیکھیں یہاں پر پہلے یہاں پر انما، یہ انا ہے اور اس کے بعد مائے کافہ یہاں پر داخل ہوا، اور جب مائے کافہ داخل ہوا تو اس کو عمل سے روک دیتا ہے، یعنی اس کا عمل کیا تھا کہ اسم اور خبر، اسم اور دونوں اسموں پر داخل ہونا، مبتدا و خبر پر داخل ہونا، مبتدا کو منصوب کرنا اور خبر کو مرفوع کرنا، لیکن جب مائے کافہ داخل ہوا تو ایسی صورت میں یہ فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں یہاں یہ فعل پر داخل ہوا، یوحا فعل پر، حالانکہ ان کا دخول جو ہوتا ہے وہ مبتدا اور خبر پر ہوتا ہے، لیکن جب مائے کافہ داخل ہو گیا تب ایسی صورت میں یہ اب فعل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں اور عمل ان کا باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال میں انما الہکم الہ واحد، انا حرف مشبہ بالفعل اور اس کے بعد مائے کافہ، تو دیکھیے حرف مشبہ بالفعل کے بعد مائے کافہ آیا، اگرچہ اس کا دخول اسم پر ہی یہاں پر بھی، لیکن ایسی صورت میں اس کا عمل جو ہو گیا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ انا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے الہکم، لیکن یہاں الہکم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مائے کافہ داخل ہونے کی وجہ سے اس کا جو انا کا جو عمل تھا وہ روک دیا گیا ہے، اور ایسی صورت میں یہ اب ابتدا کی بنیاد پر مرفوع ہوں گے، الہکم الہ واحد۔ جس طرح پہلی حالت میں تھے مبتدا و خبر جو دونوں مرفوع تھے، اب انا یا انا کے داخل ہونے کے بعد بھی ان کا کوئی عمل نہیں رہے گا، مبتدا و خبر کی بنیاد پر جس طرح مرفوع تھے ایسے اب بھی رہیں گے، اور ان کا اسم اور خبر دونوں مرفوع ہو جائیں گے۔ تو یہ جب مائے کافہ داخل ہو جائے تو اب اس کا دخول اسم پر بھی ہو سکتا ہے اور فعل پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ دیکھیں پہلی مثال میں فعل پر ہے اور دوسری مثال میں اسم پر ہے، اسے مائے کافہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ماں کو جو داخل ہوتا ہے ان پر اس کو مائے کافہ کہا جاتا ہے، یہ سب پہ داخل ہو سکتا ہے، کانما، لاکنما، لیتما، لعلما۔ اسی لیے آپ گردانے دیکھتے ہوں گے صرف کی کتابوں کے اندر کہ وہاں پر لعلما فعلا، اسی طرح
یہ ماضی احتمالی وغیرہ کی جو آپ کی لئی تما فعلا جو گردانے دیتے ہیں وہاں پر فعل پر داخل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بعد جو ہے وہ ہم نے ما کافہ بڑا ہوتا ہے جس کا دخول فعل پر بھی ہو جاتا ہے، تو اسے مائے کافہ کہا جاتا ہے. اب فرماتے ہیں ان حروف کا استعمال. نمبر 1 انا، سب سے پہلے انا ہے، اس کا استعمال اور کیا معنی اس کا؟ انا معنی بے شک. یہ مضمون جملہ کی تاکید اور اسے پختہ کرنے کے لیے آتا ہے. مضمون جملہ کی تاکید کے لیے آتا ہے اور اسے پختہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ جملے کا مضمون اور مفہوم کیا ہے اس کو بتانے کے لیے آتا ہے. یعنی اب اس میں انا کے داخل ہونے کے بعد کوئی شک نہیں رہتا، اس میں یہ تاکید اور زور پیدا کر دیتا ہے. یہ مضمون جملہ کی تاکید اور اسے پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، اسے حرف تاکید بھی کہتے ہیں. تو دیکھیں یہ انا کا اسم ہے اور زیدن اس کا اسم ہے جو منصوب ہے، اور قائم یہ انا کی خبر ہے جو مرفوع ہے. اب مضمون جملہ کی یہاں تعریف نیچے دیکھ لیں. مضمون جملہ کسے کہتے ہیں؟ کسی جملے کے مسند کے مصدر کو، کسی جملے کے مسند کے مصدر کو مسند الیہ کی طرح مضاف کر دینے سے جو معنی حاصل ہوتا ہے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں. جیسے زید قائم کا مضمون جملہ، اب یہ ہوگا پورا زید قائم کا جو معنی نکلے گا مضمون جملہ اسے ہم کہیں گے قیام زید. تو دیکھیں یہاں پر یہ مسند ہے قائم، اس قائم کسی کے مسند الیہ کی طرف منسوب کر دیا گیا زید کی طرف. زید قائم کا مضمون جملہ ہوا قیام زید. کیا؟ کسی جملے کے مسند کو، تو قائم مسند ہے، اس کو مضاف کر دیا گیا مصدر، اس کا مصدر لے آئے اور مصدر کو مسند الیہ جو زید ہے اس کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا. منسوب اضاف کر دینے سے جو معنی حاصل ہوتا ہے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں. اور اگر مسند اس میں جامد ہو، یہاں تو مسند جو ہے مشتق ہے قائم، اس لیے اس کو مضاف کر دیا، اور اگر مسند اس میں جامد ہو تو اس کا مصدر جعلی بنا کر کے اسے مسند الیہ کی طرف مضاف کر دیں گے. جیسے زید سراج، اب یہ سراج جو ہے یہ اس کے مسند ہے اور یہ مصدر ہے، اس میں جامد ہے، اور جب اس میں جامد ہے تو اب اس کو ایسی صورت میں مصدر جعلی بنا دیں گے اور مصدر جعلی بنا کر کے اسے مضاف کر دیں گے. جیسے سراجیت زید، زید کا چراغ ہونا، تو اس کا مضمون جملہ زید سراج کا مضمون جملہ ہوگا سراجیت زید. تو اس طرح سے یہ مضمون جملہ کہتے ہیں کہ پہلا والا جو انا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ مضمون جملہ کی تاکید اور اسے پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، اسے حرف تاکید بھی کہتے ہیں. نمبر 2 انا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک. یہ اس کا معنی موقع محل کے اعتبار سے کرتے ہیں، کبھی کہ کرتے ہیں اور کبھی بے شک کا ترجمہ کرتے ہیں. لیکن عام طور پر جب جملے کے درمیان میں آتا ہے تو کہ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. اس کا استعمال کیا ہے؟ یہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. چونکہ مفرد کی تعویل میں کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے علمت ان زیدن قائم، میں نے جان لیا کہ زید کھڑا ہے. اس انا کو انا موصول حرفی بھی کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیں یہ پورا انا زیدن قائم، یہ پورا جملہ اس کو مفرد کی تعویل میں بنا کر علمت کا مفعول بنائیں گے، کیونکہ یہ مفعول وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ مفرد ہی ہوتے ہیں، اور جملہ یہ جو ہے اس لیے اس کو مفرد کی تعویل میں کر لیا جاتا ہے تاکہ اس کا مفعول بننا وغیرہ صحیح ہو. تو اس لیے علمت ان زیدن قائم میں علمت، اب یہ اس کو ہم کہیں گے علمت قیام زیدن، مجھے زید کا جو ہے کھڑا ہونا جان لیا، میں نے جان لیا. تو علمت ان زیدن قائم، یہ ان زیدن قائم یہ پورا جملہ ہے، اور پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر کے علمت کا مفعول بنے گا. اور اس کو انا کو ہم موصول حرفی بھی کہتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی جو ہے انا کے بے شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جملہ کو مفرد کی تعویل میں کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے علمت ان زیدن قائم، میں نے جان لیا کہ زید کھڑا، اسے موصول حرفی بھی کہتے ہیں. فائدہ: انا اپنے اسم و خبر سے مل کر
چونکہ مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے اس لیے ترکیب میں اپنے اسم و خبر سے مل کر کبھی فاعل، کبھی نائب فاعل، کبھی مفعول وغیرہ بنتا ہے۔ یہ اس کا الگ الگ استعمال ہے کہ کب اس کو ہم فاعل بنائیں گے، کب اس کو ہم مفعول بنائیں گے، اور کبھی اس کو نائب فاعل بنائیں گے۔ اگر اس سے پہلے واقع ہونے والا کوئی فعل مجہول ہے اور اس کے بعد کوئی فاعل ظاہر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو ہم فاعل بنائیں گے، نائب فاعل۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی فعل ہے اور اس کا مفعول ذکر ہے تو ایسی صورت میں اب اس کو ہم فاعل بنائیں گے، جیسے بلغنی ان ذهب زید، مجھے زید کا جانا کی خبر پہنچ گئی، تو اب بلغ کا یہ فاعل بنے گا۔ اور مفعول کی مثال جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں علمت ان زید قائم، اسم و خبر سے مل کر کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی نائب فاعل اور کبھی مفعول وغیرہ بنتا ہے۔ جیسے بلغنی ان زیدن شاعر، مجھے خبر پہنچی ہے کہ زید شاعر ہیں۔ یہاں پر جو ہے ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے بلغ کا فاعل بن رہا ہے، پہلی مثال مفعول بن رہا ہے۔ تیسری مثال اعلن ان زیدن ناجح، اعلان کر دیا گیا کہ زید کامیاب ہے۔ یہاں ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے اولینا فعل مجہول کا نائب فاعل بن رہا ہے کہ مجھے جو ہے اعلان یعنی زید کے کامیاب ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور تیسری مثال ظننت ان زیدن جاہل، میرا گمان تھا کہ زید جاہل ہے۔ یہاں جو ہے ان اپنے اسم و خبر سے مل کر ظننت کا مفعول بن رہا ہے۔ نمبر 3 ہے کأنہ، کأنہ معنی ہوتا ہے گویا کہ، اس کا استعمال اس کا جو ہے اس کا معنی کرتے ہیں گویا کہ۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے لایا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے اس کو دوسری چیز سے مشابہت اور ایک جیسی ہیں تھوڑی، تو اس کو مشابہت دینے کے لیے کأنہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی بہادری میں شیر کی طرح ہے تو ہم کہیں گے کأنہ زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے۔ یہ ایک جملے ایک شے کو زید دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے کأنہ زیدن قمر، گویا کہ زید چاند ہے، خوبصورت بہت زیادہ ہے تو اس کو زید کو تشبیہ دے دی چاند سے، تو زید اسم ہے اس کا اور قمر اس کی خبر ہے۔ اسے کأنہ کو حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 لاکنہ، لاکن۔ اب لاکنہ کیا ہے، یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سابق میں کوئی بات ہوئی ہے، اس کلام سے کو پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ یہ استدراک کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی سابق کلام، پہلے کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے لاکنہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے غابہ زید لاکنہ صدیقہ حاضر، زید غائب ہے لیکن اس کا دوست حاضر ہے۔ اسے لاکنہ کو حرف استدراک بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے والے جو کلام تھا غابہ زید، اس سے ایک وہم ہوا تھا کہ شاید زید غائب ہے تو اس کا اور کوئی دوست بھی حاضر ہوگا، چونکہ دوست ساتھ میں رہتا اس کے، تو زید غائب ہے تو اس کا دوست بھی غائب ہوگا، تو اس وہم کو دور کر لیا گیا کہ صرف زید غائب ہے لیکن اس کا دوست حاضر ہے۔ تو یہ پہلے کلام سابق سے زید اور اس کے دوست کا جو وہم پیدا ہو رہا تھا، اس وہم کو دور کر دیا لاکنہ صدیقہ حاضر نے، کہ صرف زید ہی غائب ہے لیکن اس کا دوست حاضر ہے۔ اسے حرف استدراک بھی کہتے ہیں لاکنہ کو۔ ان کا عمل سب کا یہی ہے کہ اپنے اسم کو نصب دینا اور خبر کو رفع دینا۔ نمبر 5 لیتا، لیتا معنی ہوتا ہے کاش۔ یہ کس لیے آتا ہے لیتا، یہ کسی چیز کی تمنا آرزو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور جیسے کہا جاتا ہے لیتا زیدن موجود، کاش زید موجود ہوتا، اسے حرف تمنی بھی کہتے ہیں۔ اس لیتا کے ذریعے جو اظہار کیا جاتا ہے وہ ممکن اور محال دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں۔ جیسے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی، تو جوانی کا لوٹ آنا یہ محال ہے، اس لیے اس کا استعمال لیتا کا استعمال ممکن اور محال دونوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ کسی چیز کی تمنا آرزو ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے لیتا زیدن موجود، کاش زید موجود ہوتا، اسے حرف تمنی بھی کہتے ہیں۔ لیتا یہ حرف مشبہ فعل اور زیدن اس کا اسم اور موجودن اس کی خبر ہے۔ نمبر 6 لعل، لعل معنی ہوتا ہے شاید۔
یہ کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ کوئی امید ہمیں لگی ہوئی ہے، اس امید کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لعل کا استعمال کرتے ہیں۔ لعل حرف مشبہ بالفعل میں سے یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہ کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے لعل المطر ینزل، شاید بارش ہو، اسے حرف ترجی بھی کہتے ہیں۔ لعل کو حرف ترجی بھی کہتے ہیں۔ خبر جو ہوتی ہے ان کی مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی، جیسے ینزل میں یہ جملہ ہے خبر اس کی، اور خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جیسے لیتل، پیچھے مثال ہے جیسے کاننا زیدن اسدن، یا اور جیسے آپ نے دیکھا انا زیدن قائم۔ یہ کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے لعل المطر ینزل، شاید بارش ہو، اس لعل کو حرف ترجی بھی کہتے ہیں۔ یہ سبق جو ہوا وہ مکمل ہوا۔ اس سبق کے اندر آپ نے یہ پڑھا کہ یہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں، انا، انا، کانا، لکننا، لیت، لعل۔ ان حروف کا استعمال یہ ہے کہ یہ اپنے اسم اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب کرتے ہیں اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ اب ان کا معنی بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ اس تمرین کے اندر 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں کے ساتھ مناسب حرف مشبہ بالفعل لگا کر ان کا ترجمہ کریں۔ اب ہم کہیں گے یہاں پر الاستاد موجود والتلمیذ غائب۔ سب سے پہلا جملہ ہے استاد موجود ہے، تلمیذ غائب ہے۔ تو اب کہیں گے سب سے پہلے حرف مشبہ بالفعل کا استعمال کریں گے، تو آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اسم نصب ہوگا منصوب اور خبر مرفوع ہوگی۔ ان الاستاد موجود، بے شک استاد استادہ ہو جائے گا۔ ان الاستاد موجود لیکن التلمیذ غائب، بے شک استاد موجود ہے لیکن طالب علم غائب ہے۔ تو استاد منصوب ہوگا اور تلمیذ منصوب ہوگا۔ ان الاستاد موجود لیکن التلمیذ غائب۔ نمبر 2، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اب اس سے پہلے ہم ان کا استعمال کر لیتے ہیں۔ ان اللہ، تو ان داخل ہونے سے کلمہ جلالت پر نصب آ جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 3، الشباب یعود، شباب یہ ایسی چیز ہے جس کا لوٹنا ممکن نہیں، لیت کا استعمال یہاں کریں گے۔ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔ لیت الشباب، با پر جو ہے نصب آ جائے گا، منصوب ہو جائے گا۔ نمبر 4، زید اسد، یہاں پر جو ہے استعمال کاننا کا استعمال ہوگا۔ یہ کاننا تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو ہم کہیں گے کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے۔ تو یہاں اسد مرفوع ہوگا اور زید جو اس کا اسم ہے وہ منصوب رہے گا۔ نمبر 5، المطر ینزل، یہاں پر اس سے پہلے لعل کا استعمال کریں۔ لعل المطر ینزل، لعل المطر ینزل، شاید بارش اترے، نازل ہو، تو یہاں مطر اس کا اسم منصوب ہو جائے گا، را پہ نصب آ جائے گا۔ نمبر 6، الماء بارد، پانی ٹھنڈا، اس سے پہلے ان کا استعمال کریں۔ ان الماء بارد، بے شک پانی ٹھنڈا ہے۔ نمبر 7، العالم متقن، عالم متقی پرہیزگار، اس سے پہلے ان کا استعمال کریں۔ ان العالم متقن، بے شک عالم متقی ہے۔ نمبر 8، الاستاد ابن، یہاں پر کاننا کا استعمال کریں گے اور باپ کو تشبیہ دی جا رہی ہے استاد کو باپ سے، تو کہیں گے کان الاستاد ابن، گویا کہ استاد باپ ہیں۔ کان الاستاد ابن۔ نمبر 9، اللہ یغفر لی، اللہ مجھے بخش دے گا، تو ہم اس کا استعمال کریں۔ ان اللہ یغفر لی، ان اللہ یغفر لی، بے شک اللہ بخشے گا، خبر یہاں پر جملہ ہے اس کا۔ نمبر 10، الجیش منصور، لشکر فتح یاب ہوا ہے، تو ان الجیش منصور، بے شک لشکر فتح یاب ہے۔ ان الجیش منصور۔ نمبر 11، المسلمون فائزون، مسلمان کامیاب ہیں۔ اب یہ مسلمون جو ہے جمع مذکر سالم حالت رفیع میں ہے اور فائزون بھی حالت رفیع میں، چونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے بھی موجود ہے، مبتدا و خبر کے بنیاد پر مرفوع ہیں، لیکن جب ان کا استعمال کریں گے ہم تو ہو جائے گا ان المسلمین فائزون،
کیونکہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے ان المسلمین فائزون، بے شک مسلمان کامیاب ہیں۔ نمبر 12 الکفار فی جہنم، یہاں پر اس کی الکفار ان الکفار فی جہنم، ان بے شک کفار جہنم میں ہیں۔ تو یہ جو ہے سبق نمبر سوال نمبر 1 کا جو ہو گیا۔ اب آئیے سوال نمبر 2 ہے، اس کے اندر یہاں عربی بنانی ہے اردو جملوں کی، اور آپ کو خیال رکھنی اسی طرح سے کہ ہمارا جو استعمال ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کا درست طریقے پر ہو۔ سوال نمبر 2 درجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیے۔ نمبر 1 بے شک حسن عالم ہے، ان الحسن عالم، ان الحسن عالم۔ نمبر 2 علماء گویا ستارے ہیں، ہم یہ کاننا کا استعمال کریں، کان العلماء نجوم، کان العلماء نجوم، گویا کہ علماء ستارے ہیں۔ نمبر 3 کاش زاہد عالم ہوتا، کاش زاہد عالم ہوتا، لیت زاہدن عالم، لیت زاہدن عالم، کاش زاہد عالم ہوتا۔ نمبر 4 عاصم آیا لیکن نعیم نہیں آیا، اب کہیں گے ان العاصم جاء، بے شک عاصم آیا لیکن نعیم نہیں ہے، لیکن النعیم لم یجی، لیکن النعیم لم یجی۔ نمبر 5 بے شک قرآن حق ہے، ان القرآن حق، بے شک قرآن حق ہے، ان القرآن حق۔ نمبر 6 بے شک نبی سچے ہیں، ان العلماء، بے شک نبی سچے ہیں، ان الانبیاء صادقون، بے شک نبی سچے، ان الانبیاء صادقون، تو یہ انبیاء اس کا اسم بنے گا اور صادقون اس کی خبر بنے گی۔ نمبر 7 شاید حمزہ طبیب ہے، شاید کے لیے لعل کا استعمال کریں گے اور کہیں گے لعل الحمزہ، لعل حمزہ طبیب، اس منصوب ہوگا۔ نمبر 8 کاش تو نیک ہوتا، کاش تو نیک ہوتا، لیتا مانے لیتا کا صالح، لیتا کا صالح، اسم جو ہوتا ہے وہ ضمیر ہے اور ضمیر منصوب متصل۔ نمبر 9 عمر اور بکر گئے لیکن نوید نہ گیا، عمر اور بکر گئے، یعنی العمر عمر و بکر ذہبا، اس طرح سے استعمال کریں گے، یا ان کا استعمال کرتے ہیں آپ، ان عمر و بکر ذہبا، بے شک عمر اور بکر گئے، لیکن نوید لم یذہب، لیکن نوید نہیں گیا، ان لیکن نوید لم یذہب نہیں گیا۔ نمبر 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان گویا ستاروں کی طرح ہیں، ان کانس، کاننا کا استعمال کریں گے، کان الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہ نجوم، ستاروں کی طرح ہیں، مثل النجوم کالنجوم، دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کان الصحابۃ کالنجوم، کان الصحابۃ کالنجوم۔ تو یہ جو ہمارا آج کا سبق تھا وہ نصاب النو کا سبق نمبر 21 حروف مشبہ بالفعل کا بیان، آج یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔